وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں درود شریف پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام صدر مجلس پیران طریقت دیگر حاضرین محترم آپ کے سامنے اللہ عز و جل کی پاک کتاب قرآن مجید اور فرقان حمید میں سے دو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان آیات بینات کا مضمون بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو ہم سب کو کما وکیلا رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم درود شریف پڑھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه أجمعين اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو پرہیزگار بن جاؤ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ وکونوا مع الصادقین اور اللہ کے جو سچے بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ اللہ عز و جل نے عالم ارواح
सब आलम अरवाह में थे, हमारी अरवाह से खिताब फरमाया था, कलाम फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब इंसानों ने कहा था क़ालू बला, का बेशक आप ही हमारे रब हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसानों से कलाम फरमाया और ये बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया तो वो उस बिना पर कलीमुल्लाह ठहराए गए, कलीमुल्लाह कहलाए गए, कलीमुल्लाह के लक़ब से याद किए गए। अल्लाह ताला ने ये मकाम हमें भी अता फरमाया है, हमसे भी कलाम फरमाया है, अलस्तु बिरब्बिकुम। और वो कलाम वो कोई हिजाबात में नहीं था, वो मुलाकात भी थी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रब ने अपनी मुलाकात भी करवाई थी बगैर किसी हिजाब के। वो कलाम इस तरह फरमाया था कि अल्लाह के नूर के जलवों में गुम होकर लोगों ने कहा था क़ालू बला, बेशक ए हमारे रब, तो हमें जब जमीन में भेजेगा तो हम तुझे रब मानेंगे, तू जो कहेगा वही करेंगे, तेरी फरमाबरदारी इख्तियार करेंगे। तो इंसान के अंदर दो चीजों की चाहत हमेशा से रहती है। एक तो रब ने सवाल पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब हूं? तो हर इंसान जो है वो इल्म हासिल करना चाहता है, इल्म सीखना चाहता है। हर इंसान की ये जुस्तजू होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इल्म वाला कहलाए। मजलिस में, महफिल में, जब तक जहाँ कहीं हो तो हर एक की ये जुस्तजू होती है, कोशिश होती है कि वो तमाम अहले मजलिस में सबसे ज्यादा इल्म वाला उसे माना जाए। इंसान सुबह सुबह कई तरह के अखबारात मंगवा कर पढ़ता है, मशरिक और मगरिब की खबरें जानना चाहता है। गर्ज उसकी ये होती है कि वो इल्म वाला बन जाए, उससे ज्यादा चीजों के बारे में इल्म हासिल हो जाए। और दूसरी बात, इंसान जब दुनिया में आया तो उसने जो आलम अरवाह में अपने रब का दीदार किया हुआ था, वो उसकी बनाई हुई चीजों में अपने रब के उन अक्स को ढूंढता है और हर खूबसूरत चीज जो है वो उसे अपनी तरफ माइल करती है और वो उससे मुतासिर होता है। चाहे वो फूल हो, फल हो, खूबसूरत किस्म का कोई परिंदा उसे नजर आ जाए, वो महवे हैरत में रह जाता है, वो टिक बात कर देता है। तो इंसान एक तरह से हुस्न परस्त भी है और इल्म की चाहत भी इसे है। अल्लाह ताला ने इसकी दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसकी इल्मी प्यास बुझाने के लिए आसमानी किताबें और सहीफे नाज़िल फरमाए ताकि उसे सही दुरुस्त चीजों का सही इल्म मालूम। और उसकी जो आतिश इश्क है उसको ठंडा करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को भेजा ताकि वो उन्हें हकीकी इश्क हकीकी से रोशनास कराएं कि हकीकी खालिक व मालिक अल्लाह की ज़ात है। वही रब जो है इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए, उसी से इश्क किया जाए। तो यही वजह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें इस आयत करीमा के अंदर हुक्म फरमाया कि अल्लाह के फरमा बरदार बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह ताला की परहेज़गारी इख्तियार करो, यानी अल्लाह के फरमा बरदार बन जाओ। या रब्बुल आलमीन, ये तो बहुत ही मुश्किल अमर हो गया, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। हम आपकी
مکمل فرما برداری کیسے اختیار کریں گے؟ ہم تو نفس کے غلام بن چکے ہیں، ہم تو شیطان کے مکر و فریب کے جال کے قیدی بن چکے ہیں، اس سے کیسے جان اپنی چھڑائیں کہ ہم آپ کے فرما بردار بن جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو بھی آسان فرمایا اور حکم فرمایا۔ بلا شبہ یہ ایک مشکل امر ہے، لیکن وہ مشکل آسان فرما دی۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرما کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو تم میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ کے وہ کاملین بندے جن پر شیطان کا بس نہیں چلتا، جن پر شیطان کا داؤ بیکار ہو جاتا ہے، اور جن کا نفس مطمئنہ ہے، جنہیں اپنے نفسانی خواہشات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہر وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رہتے ہیں، تم ان کے ہم نشین ہو جاؤ، ان کے صحبت یافتہ ہو جاؤ، تو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ والوں کی صحبت، ان کی معیت، ان کی مجالس میں بیٹھنا، یہ باعث خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور بہت بڑا یہ ذریعہ ہے حقیقی کامیابی کے حصول کا، کہ اس سے بندے کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا نفس جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ صحبت کا اثر بہت جلد قبول کرتا ہے، بہت جلد صحبت کا اثر جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ ہر علاقے کے، ہر ملک کی زبان الگ ہے، کھانے پینے الگ ہیں، رسم و رواج الگ ہیں، لباس بھی الگ ہے، لیکن ایک یہاں کا انسان فرض کرے پاکستان کا اگر یورپ چلا جاتا ہے تو وہاں رہتے ہوئے اس ماحول کے اثر کو فوراً قبول کر لیتا ہے، ان جیسا رنگ ڈھنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح کے وہ کھانے کھاتے ہیں اس طرح کے کھانے کھانے کی وہ عادت ڈالتا ہے، اور بالآخر اس معاشرے کا بن کر رہ جاتا ہے۔ صحبت کا اثر انسان بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ انسان کی صحبت کا اثر تو انسان پر ہوتا ہی ہے، لیکن جانوروں تک کی صحبت کا اثر جو ہے وہ انسان پر پڑتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے اور بیل پالنے والے لوگوں میں فخر اور تکبر پایا جاتا ہے۔ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں اور اونٹ پالتے ہیں، بیلیں، اونٹ اور گھوڑے پالنے والے لوگوں میں فخر اور بڑائی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور بکریاں پالنے والے لوگوں میں عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ تو جانوروں کی جو صحبت میں دن رات گزارتا ہے، اونٹوں کے ساتھ یا گھوڑوں کے ساتھ، تو وہ بھی ان جیسا متکبر اور فخر اور بڑائی والا بن جاتا ہے۔ اور جو چرواہا بکریاں چراتا ہے اس کے اندر عاجزی اور انکساری کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بکریوں کے بارے میں نماز ادا کروں؟ سرکار نے فرمایا ہاں کر لیا کرو، اجازت دے۔ اس نے پھر سوال پوچھا کہ کیا کبھی اگر موقع ملے تو اونٹوں کے بارے میں نماز ادا کروں؟ حضور نے منع فرمایا، کہا نہیں۔ اس کی وجہ علماء نے، حدیث کے شارحین نے یہ لکھی ہے کہ نماز سراپا عاجزی اور انکساری والی عبادت ہے، اور جو بکریوں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی عاجزانہ ہوتا ہے، تو وہ نماز سے مطابقت رکھتا ہے، جبکہ اونٹوں کا جو مزاج ہے وہ متکبرانہ ہوتا ہے، ان میں تکبر کا عنصر پایا جاتا ہے، اور وہ نماز کے اس مزاج کے خلاف ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا وہاں تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو جانوروں کا بھی اثر صحبت کا انسان کی زندگیوں میں پڑتا ہے۔
جانوروں کو بھی چھوڑیں، جمادات کی صحبت کا اثر بھی انسان کی زندگیوں میں پڑتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ پتھریلی علاقوں میں رہتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، سخت زمینوں میں سنگلاخ علاقوں میں رہتے ہیں، ان کی مزاج میں سختی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ سخت جان بھی ہوتے ہیں، مزاجت بھی وہ سخت ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، لڑاکو ہوتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال آپ افغانستان کی لے لیں کہ کتنی بڑی سپر پاور کو انہوں نے ناکو چنے چلوا دیے۔ یہ ماحول کا اثر۔ اور ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ نرم زمینوں پر رہتے ہیں، نرم علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے اندر نرمی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں۔ اور تو یہ جمادات کی صحبت کا اثر بھی انسان پر پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ اگر زندگی گزارے گا تو وہ ویسا ہی بنے گا جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ بزدل اگر بہادروں کے ساتھ ملے گا تو وہ بہادر بن جائے گا، بہادر بن جائے گا۔ اور اگر ایک بہادر آدمی 10 بزدلوں کے ہمراہ مل جائے گا تو وہ بھی بزدل بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح نیک لوگوں کی، اولیاء کاملین کی صحبت جس کو مل جائے گی تو وہ صحبت اس پہ ایسا رنگ چڑھائے گی جیسے کبریت، احمر، سرخ گندھک ہوتی ہے، وہ اگر تانبے میں ڈالی جائے تو وہ اس کو سونا بنا دیتی۔ یہ سنیاسی وغیرہ یہ زندگیاں بسر کر دیتے ہیں، اس گندھک کو سرخ کرنے میں وہ کر نہیں پاتے۔ تو اللہ جس کو یہ بھی دیتا ہے فن، وہ اس کو ملتا ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام کی صحبت ہے یہ مثل پارس ہے کہ پارس وہ پتھر ہوتا ہے جو لوہے کو مس کر جائے تو وہ اسے سونا بنا دیتی ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت جب کسی گنہگار کو مل جائے تو وہ اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، گناہوں کے دلدل سے نکل کر پاکیزہ ماحول میں جب اسے سانس کو لینا نصیب ہوتا ہے تو اسے ہوش آتا ہے کہ میں نے جو گزشتہ زندگی بسر کی وہ غفلت میں کی، اب جا کر میں صحیح راستے پر آیا۔ وہ زندگی کی جینے کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ تبھی سیکھتا ہے جب کسی اللہ والے کی مرد کامل کی اس پر نظر پڑتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی سورہ یوسف میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اس حال میں موت عطا فرمانا کہ میں مسلمان ہوں، حالت اسلام میں مجھے موت عطا فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں کا صحبت یافتہ بنا، نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمانا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہ انبیاء کرام ہیں جو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں صالحین کی صحبت نصیب ہو جائے۔ ہمارے سلف الصالحین، سلف الصالح اسلاف، سلف الصالحین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب وہ سفر کر کے کسی اجنبی دوسرے شہر دور علاقے میں تشریف لے جاتے تھے تو انہیں سب سے زیادہ جو فکر لاحق ہوتی تھی وہ کھانے پینے اور رہائش کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ ہوتی تھی کہ وہاں اللہ کی کسی نیک بندے کی ہمیں صحبت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب آپ کسی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے، فرماتے ہیں میں نے وہاں مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کسی اپنے نیک بندے کی صحبت نصیب فرما۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور اس کی ہم نشینی مجھے ملی۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی سوال پوچھتا تھا، کوئی مسئلہ دریافت کیا کرتا تھا، تو آپ اکثر انہیں یہ فرماتے تھے کہ سعید بن مسیب سے جا کر پوچھیں کہ انہوں نے بہت سے صالحین کی صحبت انہیں نصیب ہوئی ہے، کیونکہ وہ بہت سے صالحین کے ساتھ ملا ہے، ان کا صحبت یافتہ بنا ہے، لہذا ان سے جا کر مسئلہ دریافت کرو۔ ایک حالانکہ وہ تابعی ہیں، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں۔ صحابی فرما رہے ہیں کہ جا کر اس تابعی سے جا کر یہ بات معلوم کرو، کیونکہ اس نے صالحین کی صحبت مجھ سے زیادہ اختیار کی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمام میں گیا غسل کرنے کے لیے، مجھے میرے ایک دوست نے خوشبودار مٹی دی۔ اس زمانے میں اس طرح کی مٹی بطور صابن استعمال ہوتی تھی، ملتے تھے جسم پہ، اور اب تو صابن شیمپو اس سے پہلے، بلکہ اب بھی گرمیوں میں یہ ملتانی مٹی وغیرہ یہ لوگ لگاتے تھے اور نہاتے تھے۔ تو اس دور میں بھی ان چیزوں کا اہتمام تھا۔ کہتے کہ مجھے ایک دوست نے ایک مٹی دی جس میں بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی، خوشبودار تھی۔ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، تو سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی؟ تو اس مٹی نے مجھے جواب دیا کہ میں نہ تو مشک ہوں نہ عنبر ہوں، میں ایک ناچیز ادنا سی عام مٹی ہوں، بس سبب یہ ہے کہ کچھ عرصہ ایک پھول کی صحبت میں رہی ہوں، ایک پھول کے ساتھ رہی ہوں، تو یہ جو خوشبو مجھ میں آ رہی ہے یہ اس صحبت کا اثر ہے، یہ اس صحبت کا اثر ہے کہ مجھ میں بھی وہ رنگ چڑھ گیا ہے کہ اب مجھ سے بھی وہ خوشبو آنے لگی ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت وہ اس پھول کی صحبت کی طرح ہے کہ ایک نیک بندہ، ایک ادنا بندہ، گناہگار بندہ جب وہ صحبت میں بیٹھتا ہے تو آنے واحد میں جو ہے وہ ان کے معاملات بدل جاتے ہیں۔ کہ نگاہیں مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ شعر جس نے بھی کہا ہے اس نے کوئی ایسا خیالی پلاؤ نہیں کو گایا، یہ ایک حقیقت ہے۔ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی تاجدار نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن ان کے صاحبزادوں کا جو استاد تھا، بہت بڑے عالم تھے، وہ تدریس میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ملا طاہر لاہوری اس کا نام۔ امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک دن اس میں نظر پڑی، اور اسی دن یا دوسرے دن جب سبق ختم ہوا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ کا یہ جو استاد ہے یہ باطن میں شکی ہے، شقاوت رکھتا ہے۔ تو صاحبزادگاہ نے عرض کی کہ ابا جان اگر ایسی بات ہے تو آپ دعا فرمائیں اس کے لیے، ہمارے استاد کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ وہ اس کی شقاوت سعادت میں بدل جائے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ شکی سے سعید بن گیا، اور اس کا وہ اندر کی جو روحانی مرض تھی وہ دور ہو گئی، اور وہ بالکل جو ہے وہ روحانی طور پر درست ہو گیا، نیکوکار بن گیا۔ اس کی شقاوت جو ہے یعنی بدبختی کو کہتے ہیں، وہ نیک بختی میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ والوں کی صحبت، ان کی نگاہ کرم اس طرح جو ہے وہ اثر کرتی ہیں کہ بندے کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہیں، جہنمی سے انسان جنتی بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم مشک بیچنے والے کے پاس جاؤ تو وہاں تمہیں فائدہ ہی فائدہ ملے گا، یا تو تم اس سے وہ خوشبو خرید لو گے، اگر خریدو گے نہیں تب بھی تم خوشبو سونگ ضرور لو گے، سونگ ضرور لو گے۔ اسی طرح اگر تم لوہار کے پاس جا کر بیٹھو گے تو تمہیں نقصان ضرور پہنچے گا، یا تو اس کی چولہے سے وہ بٹی سے اڑنے والی چنگاریاں
تمہارے کپڑوں میں سوراخ کر ڈالیں گی، اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے وہ دھواں جو ہے وہ تمہارے لباس کو کالا ضرور کر دے گا۔ تو اسی طرح یہ بری صحبت کی مثال ہے لوہار والی، اور وہ نیک صحبت ہے کہ عطار کی دکان پر اگر آپ جائیں گے، خوشبو نہ بھی خریدیں تو دل و دماغ تازہ ہو جائے گا، خوشبو ضرور سونگھنے کو مل جائے گی۔ اللہ والوں کی صحبت اس طرح ہے۔ حدیث شریف مشہور حدیث ہے، جو اہل ذکر کی محافل میں بیٹھتے ہیں، ہر محفل میں یہ حدیث اکثر سنائی جاتی ہے کہ فرشتوں کی ایک ایسی جماعت بھی ہے جو روئے زمین پر گلی کوچوں میں گھومتی رہتی ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی ایسی محفل مل جاتی ہے تو وہ بھی جا کے اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ پہنچتے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے؟ وہ بتا دیں یا اللہ تیرے کچھ نیک بندے تھے، وہ ذکر کر رہے تھے تیرا، اس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے، آپ سے معافی مانگ رہے تھے، گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا۔ اور کیا کہہ رہے تھے کہ وہ جنت کے اس کا سوال کر رہے تھے، فرماتے ہیں میں نے انہیں عطا کی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا کہہ رہے تھے کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، کہ وہ میں نے انہیں دوزخ سے پناہ دی۔ طویل حدیث میں مختصر سنا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کچھ بندے یا اللہ ایسے بھی تھے جو ذکر وکر نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے کسی کام سے آئے تھے، بس وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا، جو ذکر کرنے والوں کو دیا ان کو بھی وہی دی۔ وہ صرف صحبت کا اثر ہے، صحبت کے اثر کی وجہ سے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ والے سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب تھا، تو آپ کی زبان اقدس پر یہ آیت جاری ہو گئی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر اللہ نے انعام نازل کیا اور وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، کیا ہی اچھے دوست۔ تو میں حیران ہوئی کہ یہ اس آیت کا حضور کی زبان پہ کیسے اجرا ہو۔ خیال آیا کہ یہ ایک دستور ہے کہ جب ملک الموت کسی بھی نبی کی روح قبض کرنے جاتا ہے تو اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مزید دنیا میں رہیں، مزید آپ کی زندگی بڑھا دی جائے، اور چاہیں تو اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یقیناً جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے یہی بات پوچھی ہوگی، روح قبض کرنے کی اجازت چاہیے ہوگی، تو سرکار نے فرمایا کہ میرے لیے وہ اللہ کے بہترین جو بندے ہیں ان کی صحبت کو میں پسند کرتا ہوں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یعنی کہ مجھے ان اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں اب جانا چاہتا ہوں جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا، جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ کی زوجہ کہہ رہی تھی کہ ہائے افسوس، یعنی کہ دکھ کے عالم میں دکھیا کلمات کہہ رہی تھی، تو آپ نے آنکھیں کھولی، کہا یہ افسوس کی بات نہیں، یہ تو خوشی کا لمحہ ہے کہ عنقریب میری جب روح قبض ہو جائے گی تو میں جا کر اپنے دوستوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے جا کر ملوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اس کے نیک بندوں کا صحبت یافتہ ہونے کا ہمیں حکم فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ لیکن جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا اس کا وقت قریب ہوتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کے لمحے
اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں گزارے ہوئے ہوتے ہیں تو موت کے وقت بھی اسے یہی بشارت ملتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ آپ اس سے راضی، وہ آپ سے راضی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، میرے نیک بندوں کی جماعت میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو جنت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہونے کی جو ہے بشارت فرمائی، اور اس کے بعد جنت کی بشارت دی۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت یہ کہ اللہ کی نظر میں بھی، نگاہ میں بھی کس قدر جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہیں کہ رب تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ درود شریف پڑھیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ قیامت کے دن ایسے لوگ کفِ افسوس ملیں گے کہ جنہوں نے اس زندگی میں برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، نیک لوگوں کی صحبت سے محروم رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری خرابی، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا خلیل نہ بناتا، اس سے میں دوستی نہ رکھتا۔ تو بری صحبت، برے لوگوں کی صحبت یہ بہت ہی خطرناک چیز اور انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس سے بچیں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ والوں کی صحبت کا ایک لمحہ جو ہے وہ بہت بڑی عبادت سے افضل و اعلیٰ۔ امام مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ایک زمانہ، ایک گھڑی اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارے ہوئے ایک گھڑی 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ ایسی عبادت جو خالص اللہ کے لیے کسی نے کی ہو، ریا کا عنصر اس کے اندر شامل نہ ہو، ایسی 100 سالہ عبادت سے وہ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا بہتر ہے۔ ایک مولانا صاحب نے جب یہ شعر پڑھا اسے بات سمجھ میں نہیں آئی، اسے یہ شعر ہضم نہیں ہوا، وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا، وہ قابل بزرگ تھے، کہا کہ حضرت یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مولانا رومی نے اتنی بڑی بات کہہ دی، 100 سالہ بے ریا عبادت سے ایک مرد کامل کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا کیسے بہتر ہو سکتا؟ تو اس مرد کامل نے کہا کہ میرے خیال میں مولانا رومی نے یہ غلط لکھا ہے، اسے 100 سالہ کی بجائے 1,00,000 سالہ لکھنا چاہیے، کہ 100 سال نہیں 1,00,000 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے اللہ والوں کی صحبت کی ایک گھڑی۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں تو 100 سال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ نے تو 1,00,000 سال کہہ دیا۔ تو اس بزرگ نے سمجھانے کے لیے کہا اچھا تو ایسا کرو، تم اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ صحابی کے درجے کو پہنچ جاؤ۔ حضرت یہ تو ناممکن ہے، میں تو 1000 برس عبادت کروں تب بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرو کہ اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ ایک تابعی کے درجے کو پہنچ جاؤ، اس کے مقام جتنا مقام حاصل کر لو۔ مولانا صاحب نے کہا حضرت یہ تو ناممکن ہے۔ ان کا کیوں؟
ساری دنیا کے غوث قطب ابدال روئے زمین کے عبادت گزار حاجی نمازی مل کر حضور کے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو صحابہ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ حضور کی صحبت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جس نے ایک لمحہ بھی گزارا حالت ایمان میں، تو روئے زمین کے مسلمانوں کی عبادت کو جمع کیا جائے وہ ان کے مقام کو نہیں پہنچے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بعد میں آنے والے جو غیر صحابی ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کریں تو میرے صحابی کی ایک مٹھی برابر وہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک مٹھی برابر جو میرے صحابی نے خرچ کی وہ اس کے اجر و ثواب کو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا اس کو نہیں برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضور کے صحابی کی شان، وہ شان اس طرح نصیب ہوئی کہ انہوں نے حضور کی صحبت انہوں نے حاصل کی۔ سبحان تابعین کو یہ شان اس لیے ملی کہ انہوں نے حضور کے صحبت یافتہ کی صحبت اختیار کی۔ میدان جہاد سجا ہوا تھا، جنگ جاری تھی، ایک غیر مسلم بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو پہلے میں اسلام قبول کروں یا پہلے میں جہاد میں چلا جاؤں بعد میں آ کر اسلام قبول کروں؟ حضور نے فرمایا پہلے اسلام قبول کرو، پہلے کلمہ پڑھو پھر جاؤ جہاد میں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، تلوار لے کر جہاد میں میدان میں گھس گیا، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اس کا عمل تھوڑا تھا لیکن اجر بہت زیادہ پا لیا اس نے۔ پھر ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کوئی حج کوئی عمرہ نہیں کیا، ادھر اسلام قبول کیا وہاں شہادت اس کی منتظر تھی اور وہ جنت میں چلا گیا بے حساب بلا حساب و کتاب۔ فرمایا اس کا عمل قلیل اور اجر بہت زیادہ۔ صحبت کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی ہے سورہ کہف میں۔ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کی صحبت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اصحاب کہف وہ 9 لوگ 9 صاحب ایمان، جب انہوں نے اپنے ایمان کو خطرے میں پایا تو وہ شہر سے نکل کر پہاڑ کی ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ ان کے ساتھ ان میں سے ایک ساتھی کا کتا بھی تھا جنہیں بہت کوشش کی گئی بھگانے کی مگر وہ نہیں بھاگا، اور وہ بھی ان کے ہمراہ پہاڑ کے دروازے پر وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اس حال میں بیٹھا ہوا ہے کہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے، وہ وہاں جا کر وہ بیٹھ گئے۔ تو قیامت کے دن وہ کتا جنت میں جائے گا، وہ کتا جنتی ہے۔ کتا ایک نجس جانور ہے، کہتے کتا جس گھر میں پالا جائے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ جس برتن میں کتا کھا پی لے اس کو 7-8 مرتبہ دھوئیں پھر گرم ریت سے صاف کریں تو وہ پاک ہوتا ہے برتن۔ لیکن وہ اصحاب کرام کا کتا تھا، اللہ کے اور نیک بندوں کا کتا تھا جنہوں نے ایمان کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور ایک غار میں جا کر پناہ لی اور سینکڑوں سال وہ وہاں رہے اور ایک ہی حالت میں ایک ہی کروٹ کے بل اگر انسان پڑا رہے تو زخم پڑ جاتے ہیں، مٹی کھانے لگتی ہے جسم کو۔ اللہ نے فرشتوں کو ان پہ معمور کیا تو وہ ان کی کروٹیں بدلتے تھے، تو وہ صرف ان کی ہی نہیں اس کتے کی بھی کروٹیں بدلتے تھے، اس کتے کی بھی کروٹ بدلتے تھے وہ فرشتے، کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں اترتے نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس کتے کی بھی یہ شان ہو گئی اصحاب کرام کی کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کا صحبت یافتہ تھا، جنتی بن گیا۔ تو اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لیکن علماء نے اپنی تقاریر میں تحریروں میں لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کا ادب اور احترام اختیار کرو۔ لوگوں نے اس کا کچھ لوگوں نے غلط مقصد بھی لیا اور وہ ایسے جعلی پیروں کے ہتھے چڑھ گئے جو خلاف شرع کام کرتے ہیں،
زانی شرابی ان کا وہ فسق و فجور عیاں ہوتا ہے، بس وہ اپنے نام کے آگے پیر لکھتے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں علماء نے سمجھایا۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ سرکار کو فرمایا کہ آپ کی اتباع کریں تو پھر کیا ہوگا، اللہ ان سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ گناہ اتباع رسول میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا، یا تم دیکھو کہ وہ سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر، دریا کے اوپر چل رہا ہے، ایسے جیسے خشکی کے اوپر چلتے ہیں، اگر ایک بال کے برابر وہ اتباع رسول کے خلاف ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان ہے، وہ ایمان کا لٹیرا ہے۔ اس سے دور رہیں، اس سے دور رہیں کہ وہ اللہ کا نافرمان ایک بال کے برابر اگر اس میں دیکھیں تو اتنا بڑا مقام ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جب ہوا نے اٹھایا اور آسمان اس کو چھونے لگا تو آپ نے آسمان والوں کا کلام سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوتا تو ہم اسے اس تخت سمیت زمین میں دھسا دیں، روئے زمین کی بادشاہی ہے، لیکن رائی برابر بھی اس میں تکبر نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ تو ایک علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص میں یہ کمال دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانیوں کے اوپر چل رہا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خلاف شرع امور دیکھیں اس کے قریب نہیں جائیں، وہ تمہارے ایمان کو کھا جائے گا، برباد کر دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اللہ اور اس کے حبیب کے فرما بردار ہوں، اتباع رسول میں مکمل ہوں، اتباع رسول میں کامل ہوں، اور ایسے لوگ ان کی بھی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائے کئی مقامات پر، اور وہ پلک جھپکنے سے تخت بلقیس کو کئی میل دور سے لے کر حاضر کرنے پہ قادر ہوتے ہیں۔ پلک جھپکنے میں سیدنا آصف بن برقی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر جو ولی اللہ تھا، آپ نے فرمایا کون ہے میرے دربار میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا وہ تخت لے کر یہاں حاضر کرے؟ تو ایک جن نے کہا، طاقتور جن نے، کہ میں لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ اس نے کہا اتنی دیر میں کہ آپ کا یہ اجلاس جب تک جاری رہے گا ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو آپ کا اجلاس صبح تقریباً 9 بجے سے لے کر عصر تک جاری ہوتا تھا، تو ایک دن یہ بھی کافی تھا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ میری دربار کی کیا شان ہے، تو وہاں آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ نے عرض کی کہ میں لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ پلک ماریں، پلک جھپکائیں، اور آپ نے ادھر دیکھ کے یوں دیکھا تو وہ تخت بلقیس وہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر مغرب میں ہوں اور میرا مرید مشرق میں ہو، مشکل میں ہو، مجھے پکارے تو میں اس کی امداد کو پہنچوں گا، بشرطے کہ ہم حضور غوث پاک کے صحیح معنوں میں مرید ہوں، چاہنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں۔ 11ویں شریف کی دھوپ مچی ہوئی ہے، لیکن آمدنی کے ذرائع حرام کے ہیں، نماز سے دور ہیں، روزے آئیں تو روزے نہیں رکھیں، دوسروں کے حقوق کھا جائیں، تو یہ کام، یہ چیز جو ہے حضور غوث پاک کے مرید کی یہ شان نہیں ہوتی۔ ان کی تو یہ شان تھی کہ ایک امیر نے آپ کو اشرفیوں کا ایک تھیلا پیش کیا، سونے کی اشرفیاں تھیں، وہ کروڑوں روپے کی وہ پراپرٹی تھی، ملکیت تھی، جبکہ آج کل ہم تو پیروں کو دیکھتے ہیں تو وہ لفٹ ہی ایسے مریدین کو کراتے ہیں جہاں جو نذرانے بہت زیادہ پیش کرتے ہوں۔ تو حضور غوث پاک نے منع فرمایا، یہ لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے،
انہوں نے اصرار کیا، حضرت قبول فرمائے، قبول آپ کو جلال آ گیا تو مٹھی بھری اشرفیوں میں سے جو اس کو نچوڑا تو اسے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ فرمایا یہ مظلوموں کا چوسا ہوا خون ہے، یہ آپ ہمیں دینے آئے ہو، یہ آپ لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو حضور غوث پاک کی یہ شان تھی کہ وہ اس طرح کے نذرانے وغیرہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے، اگر کوئی قبول بھی فرماتے تھے تو وہ لنگر کھانے میں یا پھر غربا مساکین میں وہ تقسیم ہوتا تھا۔ آپ کا جو گزر سفر ہوتا تھا وہ آپ کے چند خاص مریدین اپنی زمینوں کا ایک رقبہ، بارش سے جو بارشیں ہوتی تھیں تو گندم اناج جو وغیرہ اگاتے تھے، وہ جو آمدنی وہاں سے ہوتی تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، تو آپ کی حویلی میں آپ کے لیے اسی سے کھانا پکتا تھا۔ اس قدر عقل حلال اور صدق مقال کا جو ہے وہ اہتمام تھا۔ اور آج ہم نے سارا پورا مہینہ حرام خوری کی، رشوتیں کی، سود تک لوگوں کو لیتے ہوئے دیکھا، اور 11ویں شریف کا ایک پروگرام کر کے ایک دیکھ بانٹ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں حضور غوث پاک کی شفاعت مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ حضور غوث پاک کے طریقے کو بھی اپنانا ہوگا۔ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 سال میں۔ آپ ایسا نہ کریں، ہمیں اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نماز کی پابندی کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ روزے کی کا یہ عالم تھا کہ آپ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اور اس دن آپ نے اپنی والدہ کا دن بھر دودھ نہیں پیا۔ پورا مہینہ آپ کا یہ دستور رہا کہ سحری سے افطاری تک آپ دودھ کو منہ نہیں لگاتے تھے، جب افطاری کا ٹائم ہو جاتا اس کے بعد دیتے تھے تو آپ وہ دودھ جو ہے وہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ اگلا جو رمضان آیا تو بادل سے آسمان پر چاند نظر نہیں آیا، لوگوں نے کہا کہ سحری کر لیتے ہیں، صبح پتہ کروائیں گے سادات کی حویلی سے کہ وہ جو بچہ عبد القادر پیدا ہوا ہے اس نے آج دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ اگر نہیں پیا ہوگا تو سمجھو کہ چاند ہو گیا ہے، آج روزہ ہے، اور پھر نیت کر لیتے ہیں۔ تو پھر معلوم کیا گیا تو آپ نے دودھ نہیں پیا تھا۔ تو پھر اس طرح جو ہے وہ لوگ رمضان المبارک کی گواہی جو ہے ان کے دودھ پینے نہ پینے سے وہ وصول کرتے تھے، اور ہم جو ہے صحت مند تندرست ہو کر جو ہے وہ ہر طرح کی راحت اور آسائش ہوتے ہوئے بھی روزے نہیں رکھیں اور کہیں کہ ہم ہیں غوث پاک کے مرید ہیں، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ دعویٰ سچا نہیں ہے۔ حضور غوث پاک نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے ایک سچ بولنے سے وہ 40 ڈاکوؤں نے ڈاکے چھوڑ دیے، توبہ طائب ہو گئے۔ بچپن کے زمانے میں ایک سچ بول مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور وہ سب کے سب تقوی اور پرہیزگار بن گئے۔ تو یہ حضور غوث پاک فرماتے تھے کہ اپنا سب کچھ تم اللہ کے حوالے کر دو تو اللہ تعالیٰ اپنا سب کچھ تمہاری طرف پھیر دے گا، مال و دولت، رزق، مخلوق وغیرہ سب۔ یہ امر اگرچہ کٹھن ہے، مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اتباع رسول کو لازم پکڑ لو، اسوہ حسنہ کو اپنا لو، ایک ذرہ بھی جو ہے وہ اتباع رسول میں کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ اپنے بیٹوں کو نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی دنیا کے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنی حاجتیں دنیا کے لوگوں سے وابستہ نہیں کرنا کہ میں اگر مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت پڑے تو فلاں امیر جو ہے وہ میری مدد کرے گا، نہیں، تمہیں دھوکہ ملے گا۔ اپنی حاجات اللہ کی ذات سے ہمیشہ وابستہ رکھو، اسی کی بارگاہ کی طرف توجہ رکھو، تو کبھی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح ہم دعویٰ تو کرتے ہیں حضور غوث پاک کے ماننے والے کا، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، یا داتا کشف علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، لیکن ہمارا عمل اور کردار ان سے بالکل مختلف ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنا عمل اور کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اولیاء اکرام کی صحبت اختیار کریں،
اولیاء اکرام کی صحبت اگر نہیں ملتی، ان کے حالات زندگی پڑھنا، ان کا ذکر کرنا، یا ان کی ذکر کی محفلیں، اہل ذکر کی محافل میں بیٹھنا، یہ بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی ہی ایک کڑی ہے۔ پھر انسان جب اللہ والوں کی صحبت میں اس طرح رنگ جاتا ہے کہ اتباع رسول کا پیکر بن جاتا ہے، تو پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی تم خود اپنے ہاتھوں سے تقدیر لکھو، یہ لوح و قلم سب تمہارے ہیں، یہ جہاں اور چیز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اکرام کی صحبت یافتہ بنائے، ان کی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب ایک اللہ کے کامل بندے کی محبت میں یا جمع ہیں۔ تو یہ ہماری حاضری رائے گا نہیں ہے، جو وقت آپ نے لگایا، جو خرچہ کر کے آپ آئے، تو یہ سب قیامت کے دن آپ ان لبوں پر فخر کریں گے۔ ان روپیوں پر جو کرایہ کر کے یہاں پہنچے ہیں، یہ آپ کے لیے قابل فخر ہوگا۔ دیکھیں منسٹروں، کوئی مردہ ہے سیاستدان، ان کی برسیوں میں سیاستدان آتے ہیں، وڈیروں چودھریوں کی برسیاں ہوتی ہیں، ان میں وڈیرے چودھری ہی آتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے کی عرس ہے، اس میں اللہ والے آتے ہیں۔ یہ کلیہ ہے، ایک دنیا کا قاعدہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کوئی فلسفیانہ منطقانہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بچہ سمجھ لیتا ہے کہ جو آدمی جس خیال کا ہوتا ہے، جس مزاج کا ہوتا ہے، وہ اپنے ہم مزاجوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اگر ایک فرض کریں، ایک یہاں کا ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی چرس پینے والا آدمی کراچی میں آ جائے میرے محلے میں، تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں کون کون لوگ چرس پیتے ہیں یا چرس کہاں بکتا ہے، کون بیچتا ہے، لیکن وہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں معلوم کر لے گا، وہ کر لے گا کہ کون کون ہے کون کون نہیں ہے، کہاں ملتا ہے کہاں نہیں ملتا، کیونکہ وہ اس مزاج کا بندہ ہے، مزاج والے مزاج والوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ سندھی زبان میں ایک مقولہ ہے کہ چنڈرے کے 100 کوہن تے گولے لائیں، یعنی کہ منوس کو 100 میلوں پہ بھی ڈھونڈ کے جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت کی ایک چنگاری سلگ رہی ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کی مجلسوں کو، محفلوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، وہاں شرکت کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور ہم سب یہاں اسی وجہ سے آئے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوگی، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں ایمان بالخیر کے ساتھ دنیا سے خاتمہ ہمارا ہو، اور یہ بھی صحبت صالحین کی وجہ سے یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔